अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं फवाद खुर्शीद। अमेरिकन इलेक्शन भी बिलाखिर ख़त्म हो गए, जो बाइडन की फतह हो गई, लेकिन ट्रंप मैं ना मानू की सियासत पर आ गए हैं। यही हाल कोई मुल्की सियासत का भी है। गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से भी इसी तरह की स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं। मरियम नवाज ने कहा है कि धांधली अभी से शुरू हो गई है और आवाम को कहा है कि वोट पे पहरा दें। पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो भी वहाँ पे मौजूद है, उनका भी कुछ तरह के जज्बात है कि वादे पूरे नहीं हुए। गवर्नमेंट और अली नवाज गंडापुर अपने कल के बयान के बाद अभी भी वहाँ मौजूद हैं, जलसों से खिताब कर रहे हैं। तो सियासत गर्म है और पीडीएम का एक इंतहाई अहम इजलास हुआ है। उस पर मौलाना फजल रहमान ने भी कुछ खदशात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि जो नवाज शरीफ का बयानिया है, क्या उस पर हमने कोई बातचीत की, अवाम को तैयार किया, ऐसा ना हम अकेले रह जाएं। शायद खाकान अब्बासी का ये कहना था कि अवाम ने तो कबूल कर लिया, सियासी जमातें पीछे रह जाएंगी। एक और दरार जो पीडीएम में है, एक और जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो एक सामने आ रहा है। ये भी चीज़ अपनी जगह पे मौजूद है। आज के इनसाइट पे इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। मैरीटाइम अफेयर्स से मुतल्लिक और केपीटी बोर्ड के मुतल्लिक टग्स की खरीदारी का जो मामला है वो भी आज के इनसाइट का हिस्सा होगा। आज के इनसाइट में हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर साशिक अवान, मुआविन खुसूसी हैं सीएम पंजाब की, उस्मान बुज़दार साहब की। उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, अपोजिशन सियासत बारे भी बात करेंगे और हमारे ब्यूरो चीफ काशिफ मुनीर भी हमें ज्वाइन करेंगे केपीटी वाले इशू पे जो टैक्स की खरीदारी का है। लेकिन आगाज़ गुफ्तगू होगा डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान से। डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान मुआविन खुसूसी हैं सीएम पंजाब की। इससे पहले प्राइम मिनिस्टर की भी मामले खुसूसी रह चुकी हैं, वफाकी वजीर भी रह चुकी हैं। तीन वजारतों में वफाकी वजीर की हैसियत से भी इन्होंने फराइज सर अंजाम दिए। डॉक्टर साहबा की अच्छी बात यह है कि ये इलेक्शन लड़ती हैं और बराह रास्त इलेक्शन लड़ती हैं। 2018 के इंतखाबात में भी 91,343 वोट लिए थे डॉक्टर साहबा ने एन 72 सियालकोट से, यानी हल्के से भी अवामी सियासत में भी इन हैं। और अभी बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो इनके पास आया है पंजाब का। पंजाब के बारे में लोग एतराज़ भी करते हैं, परफॉर्मेंस पे भी सवाल उठते हैं। अब डॉक्टर साहबा को जवाब देने होंगे पंजाब हुकूमत के बारे। और अपोजिशन, जब डॉक्टर साहबा आई हैं तो अपोजिशन की भी तहरीक अरूज पर है, पीडीएम भी है, अब उसका जवाब भी डॉक्टर साहबा के पास है। इन तमाम इशूज़ पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा। डॉक्टर साहबा अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले बातें तो हम करते रहेंगे, ये जो आप कम बैक कर लेती हैं, कम बैक क्वीन के तौर पे मशहूर हो गई हैं कि लोग जब समझते हैं कि डॉक्टर साहब आप चले गई, वापसी नहीं, आप वहाँ से वापसी ले आती हैं। ये क्या आपके पास वो चीज़ है और मुश्किल हालात में अब आई हैं वापस? तो ये इमरान खान ने पंजाब का जो इंतखाब किया है, इस पर भी लोग बड़ा सोच रहे हैं कि है क्या, असल बात क्या है, खबर बता देंगे, टास्क क्या है आपके पास? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस मुल्क के अंदर ख़वातीन के लिए जो चैलेंजेस रहे हैं, आप सिर्फ एक लम्हे के लिए सोचें कि 22 साल की मेरी सियासी ज़िंदगी में आप कह रहे थे कि 3 फेडरल मिनिस्ट्रीज़, मैं 7 फेडरल मिनिस्ट्रीज़ हेड कर चुकी हूँ। और स्टार्टिंग फ्राम कैबिनेट डिवीजन, पॉपुलेशन वेलफेयर, वुमेन डेवलपमेंट, कल्चर, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग एंड हेल्थ, और फिर दोबारा अब इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और फिर उसके बाद अब पंजाब में। तो ये 8वीं मेरी मिनिस्ट्री है। तो चैलेंज क्या है मेरे लिए कि इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में किसी खातून का मर्दों को चैलेंज करना और फिर उनके दरमियान अपने मेरिट पे स्पेस बनाना, और फिर जब आप रिंग में उतरे होते हैं तो कोई आपको पंच मार रहा होता है, किसी को आप मार रहे होते हैं, कभी आप गिर जाते हैं, फिर आप खड़े होते हैं। लेकिन मेरी कामयाबी का एक ही राज है कि मैंने कभी हार नहीं मानी और मैंने हमेशा अपनी गलतियों से सीखा है। और नेक नीति, ईमानदारी और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा जो है, और मेरी वालदा की दुआएं जो हैं, वो हमेशा मुझे हर क्राइसिस और मुश्किल से निकालती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे जो मुखलिस साथी हैं वो हमेशा मेरी ताकत रहे हैं। और आपने कहा कि पंजाब में क्यों लाया गया? जी। देखिए, पंजाब 12 करोड़ अवाम का एक आबादी का सूबा है, जहाँ पे हमेशा नून लीग ने 35 साल इक़्तिदार के मज़े लूटे हैं और मुख्तलिफ हीले बहानों से वो इक़्तिदार के ऊपर विराजमान रहे हैं। और यहीं से आजकल एक राजकुमारी ज़िले सुबहानी का जाती उम्रा से बयानिया लेके दुनिया में पाकिस्तान का जो हकीकी चेहरा है उसको दागदार करने में मसरूफ़ अमल है। और पंजाब ही वो मेन बैटल ग्राउंड है, जो पंजाब जीतता है वही वफाक में हुकूमत बनाता है। और ये पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री रही है वो उसके औराक को देखें तो जो पंजाब जीता वो पाकिस्तान जीता।
ابھی ہمارے لیے چیلنج جو پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہے کہ ہماری اپوزیشن کا اور سب سے بڑی اپوننٹ جماعت جو ہے اس کا مین مورچہ ہی پنجاب ہے اور وہ پنجاب کو اپنا قلعہ سمجھتے ہیں. تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی سیاسی بصیرت ہے یہ کہ انہوں نے اس قلعے میں شگاف ڈالنے کے لیے میرا انتخاب کیا. میں ان کی شکر گزار ہوں. مجھے کوئی سرخاب کے پر نہیں، صرف میری جو پولیٹیکل گراس روٹ لیول پہ ایک عام آدمی کے ساتھ انٹریکشن ہے اور ان کے مسائل سے آگاہی ہے، اور جو اس وقت سروس ڈیلیوری کا چیلنج ہے ہمارے سامنے پنجاب میں کہ بہت سارے کام پنجاب گورنمنٹ نے کیے ہیں. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے انتھک محنت کی ہے، ایماندار شخص ہیں، لیکن وہ پروجیکٹ نہیں ہوئے. وہ ہماری بیوروکریسی کی فائلوں میں دفن ہے، عملی طور پہ وہ نیچے عوام تک جا نہیں سکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے. اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا، لیکن پہلے جس طرح آپ نے کہا کہ خواتین ہیں، پی ایم ایل این میں مریم نواز بھی ہیں، مریم اورنگزیب بھی ہے، عظمہ بخاری، یعنی خواتین کافی میڈیا میں آ رہی تھی تو جواب کے لیے آپ بھی آئیں. اسی تناظر میں جو علی امین گنڈاپور کی کل جو بیان آئی ہے، سٹیٹمنٹ آئی ہے، اس میں جو پی ٹی آئی والے ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں، جو اپوزیشن والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین کے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں. بلاول بھٹو کے بارے میں بھی جو بات ہوئی، تو اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے اور آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ دیکھیں، خاتون کہیں پہ بھی ہو، کسی بھی جماعت کے اندر ہو، کسی بھی فورم پہ بیٹھی ہو، ہماری جو سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان کی کردار کشی کریں. لیکن یہ روایتیں ساری ڈالی ہیں پی ایم ایل این نے. بے نظیر بھٹو شہید کے حوالے سے جس قسم کے بیانات اور اشتہار بازی پی ایم ایل این کرتی رہی، یہ تمام جو مائنڈ سیٹ کو بدلنے کا بیڑا انہوں نے اٹھایا تھا اور آج ان کو بھگتنا پڑ رہا ہے. مریم نواز صاحبہ کا جو بیانیہ ہے وہ آپ کو تو پتہ ہے کہ اس وقت جوڑنے والا نہیں توڑنے والا ہے، اور وہ سوچ کو یکجا کرنے کی بجائے اس کو منتشر کر رہی ہیں. وہ جہاں جا رہی ہیں وہاں نفرت کے بیج بو رہی ہیں. وہ جہاں پہنچتی ہیں وہاں جا کے اداروں کو متنازع بناتی ہیں. جہاں وہ تقریر کرتی ہیں وہاں ان کا ٹارگٹ محور اور سوچ پاکستان کے ادارے ہوتے ہیں، اور ان اداروں کے حوالے سے ان کی جو بیان بازی ہے وہ خود ان کے لیے ایک مذاق بن گئی ہے. تو ایسی صورتحال میں وہ خود اپنا جو ایک عورت ہونے کا تشخص اور وقار ہے اس کو مجروح کر رہی ہیں. انہیں اپنی عزت کروانی ہے اور کرنی بھی ہے. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عزت ہو، اس کو پہلے دوسرے کی عزت کرنی ہے. اور وہ جس ووٹ کو عزت دو کی بات کر رہی ہیں اور نعرہ لگا رہی ہیں کہ ووٹ کو عزت دو، تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ چور کو عزت کیوں دو. تو یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے انہیں سرٹیفائیڈ چور قرار دیا ہے، کنوکٹ کیا ہے، ان کو سزا ہوئی ہے. اور سزا یافتہ لوگ جو ہیں، جو اس قوم کے مجرم ہیں، وہ اس وقت مظلوم بن کے ڈٹائی اور بے شرمی سے قوم کو بیوقوف بنانے میں مصروف عمل ہیں. تو یہ وہ ریاکشنز ہیں جو آ رہے ہیں. ہر عمل کا رد عمل ہے، اور یہ تھرڈ لا آف نیوٹن ہم نے فزکس میں پڑھا ہوا ہے. تو مریم بی بی جو کہہ رہی ہیں، وہ جو کانٹے بو رہی ہیں، الٹیمیٹلی انہی کانٹوں سے ان کے پاؤں زخمی ہونے ہیں، اور وہ جس رستے پہ نکلی ہیں وہ خودکشی کا رستہ ہے، اور وہ سیاسی خودکشی کر رہی ہیں. اچھا فردوس صاحبہ، یہ تو دیکھیں سیاست تو ہو گیا نا، کیونکہ سیاست کا جواب سیاست سے دیں. ہوتا یہ ہے کہ ان کا بیانیہ جو ہے پی ایم ایل این میں بھی دراریں پڑ گئی ہیں، لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. قادر بلوچ صاحب ہیں، ثناء اللہ زہری ہیں، یہاں سے بھی پنجاب سے بھی جو ایم پی ایز ہیں ان کی آوازیں اٹھ رہی ہیں، ڈسگرنٹلمنٹ ہے. لیکن جو مس ہینڈلنگ ہے، جب اس طرح کی ذاتیات پہ حملے ہوتی ہیں تو ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. جسی طرح لاہور میں جب غداری کے مقدمے ہوتے ہیں تو بیانیہ تو ایک ہے، لیکن وہ ایک اور خبر کوئی اور نکل جاتی ہے. تو یہاں پہ بھی کچھ ہینڈلنگ میں بھی کچھ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ بیانیہ اگر پی ڈی ایم میں بھی آپ دیکھ لیں بیانات ہو رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں نام نہیں لینا، بلاول کی سٹیٹمنٹ آ گئی ہے، تو وہاں پہ اپنی چیزیں ہیں. لیکن جب حکومت کی طرف سے اس طرح کے بیان آتے ہیں اٹینشن ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. دیکھیں، طلال چودھری نے ہمیشہ خواتین کے حوالے سے جس قسم کا زہر اگلا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن مریم نواز کی طرف سے کبھی اس کو کنڈیم نہیں کیا گیا. لیکن ہمارے اندر اتنی ہمت اور جرت ہے کہ ہماری جماعت کے اندر جب کسی خاتون کے حوالے سے
کوئی بات ہوتی ہے تو ہماری جماعت میں ناپسند کا اظہار ہوتا ہے، اور اس سٹیٹمنٹ پہ بھی ناپسندیدگی دیکھنے میں آئی ہے اور نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری جو ذاتی اختلافات ہیں، سیاسی اختلافات ہیں، وہ خواتین کی کردار کشی کے ساتھ نہیں جڑنے چاہیے. لیکن چونکہ ہمارا یہاں ٹرینڈ بن گیا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے جب زہر اگلتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ وہ اس کو عزت اور پذیرائی ملی ہے، جبکہ وہ اپنی تربیت کے اندر جو فقدان ہے اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ یہ کبھی نہیں ہوا کہ جس کی تربیت ٹھیک ہوئی ہو اور تعلیم ہو اور تربیت نہ ہو، تو یہ دونوں چیزیں جب تک اس کا کمبینیشن نہ ہو آپ ایک مکمل انسان نہیں بن سکتے. تو یہ چیلنجز رہیں گے، ہمیں ابھی خواتین جو سیاست میں ہیں ان کے سامنے یہ چیلنجز رہیں گے، لیکن ہمیں خواتین کو بھی سوچنا ہے کہ جس مردوں کے معاشرے میں ہم کام کر رہے ہیں، ہمارے جو کرتوت ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ بھی ہمیں اپنی اپنی جگہ پہ سیس کرنے پڑیں گے. جو بات آپ نے کی 3 خواتین کی، تو یہ میں صرف آپ کے پروگرام میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ مریم نواز چونکہ اپنے آپ کو وہ ایک راج کماری کے طور پہ پریزنٹ کرتی ہیں، اور یہ تینوں کو وہ اپنی کنیزوں کے طور پہ شمار کرتی ہیں. تو ڈاکٹر فردوس کا اور ان کا صرف فرق اتنا ہے کہ جو آپ نے ووٹ گنوائے، یہ 92,000 کے قریب جو میرے پیچھے کھڑی میری سپورٹ ہے، وہ میری طاقت ہے، وہ میرے لوگ جو ہیں، تو میں نے ان کے حقوق کی بات کرنی ہے، میں نے اس ملک کی بات کرنی ہے، میں نے عام پسے ہوئے طبقے کو ریپرزینٹ کرنا ہے. تو ان خواتین نے مریم نواز کی خوشنودی اور چاپلوسی کرنی ہے، اور ان کا ٹارگٹ اس کی رضا اور اس کی خوشنودی ہے. میرا فوکس جو ہے اس ملک کا مفاد، اس ملک کے غریب عوام کی آواز بننا اور اپنے قومی اداروں کا تحفظ اور اپنی جماعت کا جو منشور ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے وزیر اعظم پاکستان اور وزیر اعلیٰ پاکستان کی کاوشوں اور کوششوں کو آگے عوام تک پہنچانا. تو دونوں کا کردار میں، رول میں بہت فرق ہے، کیونکہ ایک جو ہے وہ سلیکشن سے آئی ہے ٹیم ہے، اور دوسری جو ہے وہ نچلی سطح پہ سٹرگل ایفرٹ اور عوام کے ووٹ کی طاقت سے کسی بھی جگہ پہ بیٹھے ہیں. تو عوام والے جو ہیں وہ عوام کی بات کرتے ہیں. اچھا، اب اسی سے میرا نیکسٹ سوال ہے، عوام کا جو اب آج کل جو مہنگائی کا جو ایک ایشو آیا ہوا ہے، جو ریلیف کی بات ہو رہی ہے، وہاں پہ عوام پریشان ہے کیونکہ آپ خود گراس روٹ سے ان ٹچ ہے. اب یہ مہنگائی والا ایشو ایسا ہے کہ اپوزیشن کی ساری باتیں ایک طرف، لیکن لوگ تھوڑا سا یہاں پہ ریزنٹمنٹ بھی آتی ہے، چیزیں بھی آتی ہیں، کبھی گندم، چینی، پیٹرول، یہ مس مینجمنٹ بھی جو تھوڑی سی ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اس کا امپیکٹ آیا ہے. اس کے لیے ریلیف کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں کے، کیا پلانز ہیں؟ دیکھیں، آپ کی اس بات سے بالکل میں ایگری کرتی ہوں کہ یہ وہ سور پوائنٹ ہے جس پہ اپوزیشن جو ہے وہ جس کو ایکسپلائٹ کر کے ہمدردیاں سمیٹنے کی کوششیں کر رہی ہے. ہمارے ہاں جو یہ گیپ ہے جس کے اندر یہ چیلنج بڑا ہے، اس کی ہمیں اپنی صفوں کے اندر بھی اپنی پرفارمنس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے. اور میں جیسے کہ آپ نے کہا کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ عوام کی نبض پہ ہے، میں ان کے درمیان ہوتے ہوئے ان کی تکلیف، درد اور اس پریشانی کو محسوس کرتی ہوں. اور وزیر اعظم پاکستان کے دل میں بھی پسے ہوئے غریب عوام کا درد ہے. عثمان بزدار صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ جب تک غریب کو ریلیف نہیں ملے گا، مہنگائی ختم نہیں ہوگی، یہ بے روزگاری کا جن ہم بوتل میں بند نہیں کرتے، تو عوام ہم سے مطمئن نہیں ہوں گے. ہمیں اپنی پرفارمنس سے، اپنی سروس ڈیلیوری سے اور عوام کو ریلیف دے کے عوام کی صفوں کے اندر یہ جو اضطراب ہے اس کو کم کرنا ہے. اور ہمیں اپنی پالیسیز کے اندر فی الفور عوام کی بہتری کے لیے جو کیے گئے اقدامات ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ ریفلیکٹ کرنا ہے. اور ہماری پالیسیز کا محور اور مرکز یہ عوام ہے جن کی وجہ سے آج ہم حکومت میں ہیں، اور اسی عوام کے پیچھے ہمیں کھڑا ہونا ہے اور ان کے حقوق کو تحفظ دینا ہے. اور جہاں کہیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گیپ ہے، جہاں ہماری پالیسی پراپر امپلیمنٹ نہیں ہو رہی، جہاں ہمارے مافیاز اور
ذخیرہ اندوز اور منافع خور غریب عوام کو تنگ کر رہے ہیں، وہ پریشان کر رہے ہیں، ان کا کلا کما کرنا ہے، اور ڈاکٹر صاحبہ یہی آپ کی مافیا سے مقبولیت ہوگی لڑنا اور ہی یہی سب آپ سے لوگوں بڑا کا- چیلنج ہے۔ جی، یہی آپ لوگوں کی مقبولیت اور یہی ٹیسٹ ہے آپ لوگوں کا، وہ عوام کے پاس ہی ووٹ کے لیے جانا ہے۔ اب میں تھوڑے سے کچھ کوئک سوال آپ سے کروں گا، مختصراً میں جواب چاہوں گا۔ سب سے پہلے جہانگیر خان ترین واپس آئے ہیں، لاہور میں ہی ہیں۔ جہانگیر خان ترین کہہ رہے ہیں کہ جی اب شوگر کی پرائسز بھی کم ہو جائیں گی، پی ٹی آئی کے بڑے کلیدی ممبر تھے۔ تو جے کے ٹی کوئی ڈیل وغیرہ ہوئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے، کوئی پنجاب حکومت کا بھی اس پہ انوالومنٹ تھی، جو شوگر والا جو تھا 3 ارب کی سبسڈی، عثمان بزدار صاحب کا بھی اس میں نام آ رہا تھا۔ تو یہ جہانگیر خان ترین کی واپسی کے پیچھے ہے کوئی کہانی ہے یا نارمل ہے کہ ان کا آنا؟ دیکھیں، ترین صاحب اس پاکستان کے شہری ہیں اور ایک آزاد شہری ہیں، وہ کسی مقدمے میں کسی قانون کو مطلوب نہیں ہے، کسی عدالت کو مطلوب نہیں ہے، نہ وہ کسی عدالت کے مفرور ہیں۔ تو یہ ایک آزاد شہری کا پاکستان آنا اور پاکستان سے جانا یہ ایک روٹین کا عمل ہے۔ ہاں، چونکہ ان کا ایک رول رہا ہے شوگر ملز کے حوالے سے، ان کو جہاں کہیں کرائسس آتا تھا وہ انگیج کر کے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی اور بہتر پلاننگ سے چیزوں کو ایڈریس کر لیتے تھے۔ اب چونکہ یہ شوگر مل مالکان جو ہے وہ بھی جس طرح کی پولیٹیکل الائنمنٹ بنا کے عوام سے یہ چینی ان کی دسترس سے دور کر رہے ہیں، تو ایک میڈیشن ضروری ہے، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے کسی ایک شخص کا ان کے ساتھ ڈائلاگ کر کے ان کے مسائل کو بھی سننا ضروری ہے، کیونکہ مل مالکان اور کاشتکار آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر مل مالکان کمفرٹ زون میں نہیں آتا تو گنے کا کاشتکار کے لیے مسائل بڑھیں گے۔ تو یہ ایک میڈیشن بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ جہانگیر ترین صاحب کو فی الفور اس میڈیشن میں آنا چاہیے، اور کاشتکار اور مل مالکان اور عوام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کرنا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ حکومت ان کو یہ ڈیوٹی دے یا نہ دے۔ وہ چونکہ ایک حلقے سے ریپریزنٹ کرتے ہیں، ایک اوورال پنجاب کی سیاست میں ان کا کلیدی کردار ہے، تو انہیں کسی کے دعوت کا انتظار نہیں کرنا، یعنی عوام کی ریلیف کے لیے خود اقدام سے یہ کریں، انیشیٹو لے کے وہ کام خود کریں، اقدام کریں، تاکہ اگر کہیں زیادتی ہوئی ہے، کہیں ناانصافی ہوئی ہے، اگر کہیں مل مالکان نے استحصال کیا عوام کا، تو ان کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے اور قانون کا یکساں اطلاق ہونا چاہیے، اور ایٹ دی اینڈ عوام کو اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے، نہ کہ شخصیات کو۔ بالکل ٹھیک بات ہے، اور جے آئی ٹی کے سارے جو مندرجات ہیں ان پہ بھی ایکشن ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال میرا پی ایم ایل کیو کے حوالے سے، پنجاب میں اتحادی ہیں آپ کے، اور ابھی زہرانے پہ دوسری دفعہ شرکت نہیں کی، کچھ شکایتیں بھی تھیں ان کی کہ شامل نہیں کیا جا رہا۔ اب وہ پنجاب کے لیول پہ آپ کے زیادہ قریبی اتحادی ہے، اسپیکر ہیں آپ کے چودھری پرویز الہی، شجاعت صاحب کی تیمارداری کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ کسی نے نہیں کیا، اس کا بھی آپ لوگوں نے تدارک کر دیا، اب سارے وزراء بھی جا رہے ہیں۔ تو پی ایم ایل کیو کے ساتھ اتحاد کے بارے؟ دیکھیں، پی ایم ایل کیو اور پاکستان تحریک انصاف ایک لازم و ملزوم کولیشن میں بندھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستان جس حالت جنگ میں ہے، آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنلی اور ریجنلی جو پاکستان کے مخالفین ہیں وہ پاکستان کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہیں، اس میں پاکستان کے اندر سٹیبلٹی کا ہونا اشد ضروری ہے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی لنکڈ ہے ود اکنامک سٹیبلٹی۔ اور کرونا کی وجہ سے ہماری معیشت کو جو چیلنجز ہیں، اور پھر فیٹف نے جس طرح ہماری معیشت کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں، تو یہ اشد ضروری ہے کہ ہم سر جوڑ کے مل بیٹھ کے کندھے سے کندھا ملا کے ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی اسٹریٹجی بنائیں۔ جو چودھری برادران ہیں، پی ایم ایل کیو کی لیڈرشپ ہے، وہ سارے ان تمام کور ایشوز کو سمجھتے ہیں، اور میں نہیں سمجھتی کہ وہ اس چیلنج کے اندر یا اس کرائسس کے اندر، جس میں اس وقت مہنگائی کا کرائسس ہے، چیلنج ہے ہمارے سامنے، بے روزگاری ہے، پھر اوورال کرونا کی وجہ سے آپ کے فزیکل سپیس جو ہے وہ کم ہوئی ہے، تو ایسی صورتحال میں ہمیں کوئی نئے کرائسس کو جنم نہیں دینا۔ تو یہ ہمارے اتحادی ہیں، اور انشاءاللہ ان کے جو جائز گلے شکوے ہیں، جہاں کہیں ان کی دل آزاری ہوئی ہے یا ان کو نظر انداز کیا گیا،
اس کے لیے فی الفور کوئی لائحہ عمل ترتیب دیا جانا چاہیے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب خود گئے ہیں چودھری شجاعت صاحب کی قیادت کے لیے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب اور پی ایم ایل کیو کی قیادت کے درمیان ایک آئیڈیل کمبینیشن ہے، ایک بیٹر ورکنگ ریلیشن شپ ہے، اور پنجاب کے اندر انہیں گورنمنٹ آف پنجاب سے کوئی گلہ شکوہ نہیں، وفاق کے ساتھ جڑے اگر کوئی ان کے تحفظات ہیں تو ان کو بھی فی الفور دور کر لیا جائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ تھوڑا سا ایک سوال آپ کی آبزرویشن کے حوالے سے بھی لوں گا۔ آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ بھی کام کیا، بڑے قریبی سے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو دی پرائم منسٹر تھی، اب بزدار صاحب کے ساتھ ہیں۔ بزدار صاحب کا جو میڈیا میں امیج ہے، تشخص ہے، جو عام لوگوں تک وہ صحیح طرح ٹرانسفر نہیں ہوا۔ آپ بزدار صاحب کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ان میں یعنی جو عمران خان نے جو جوہر دیکھا ہوا ہے وہ عام لوگوں کو کیوں نہیں نظر آ رہا؟ بات وہ کرتے ہیں کہ پسماندہ علاقے کے ہیں، ڈی جی خان کے ہیں، وہی ہمیشہ بات ہوتی ہے، ان کو غریبوں کا احساس ہے، لیکن وہ جو امیج ہے وہ کیوں نہیں ٹرانسلیٹ ہو رہا؟ اور آپ کی اپنی آبزرویشن کیا ہے عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب کا جو مزاج رہا ہے، پنجاب کی سیاست جو رہی ہے، یہ کھڑاک والی سیاست رہی ہے۔ یہاں پہ جتنے بھی چیف منسٹرز آئے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ بڑکوں والے چیف منسٹر رہے ہیں، اور یہاں جو مزاج ہے پنجاب کا وہ نوری نعت اور مولا جٹ کا سٹائل ہے کہ، اور وہ نوری نعت اور مولا جٹ کے لوگ عادی ہیں، اور پھر ایسے ایسے اداکار یہاں پہ رہے حکمران کہ جنہوں نے کام نہیں کیا، اداکاری کی اور عوام کو بیوقوف بنایا۔ عثمان بزدار صاحب نرم گو ایک درویش صفت انسان ہے، اور میں نے ان کو بڑی قریب سے کام کرتے دیکھا ہے۔ ان کی اس عوام کے مسائل کے ساتھ بہت ڈیپ روٹڈ کمٹمنٹ ہے، اور چونکہ خود پسماندہ علاقے سے ہیں تو وہ نظر انداز شدہ جو ڈسٹرکٹس ہیں اور جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں ان پہ ان کا فوکس ہے کہ ان کو ترقی دی جائے۔ لیکن میڈیا کے حوالے سے وہ تھوڑے سے شائع ہیں۔ اچھا شائع بھی ہیں وہ اس پہ، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا پسماندہ علاقے سے ہے، لیکن میڈیا کمیونیکیشن میں تھوڑا سا ویک ہیں، اور میری کامیابی یہ ہوگی کہ وہ زیادہ سے زیادہ میڈیا سے انٹریکٹ کریں، وہ زیادہ سے زیادہ میڈیا کے سامنے آئیں، وہ زیادہ سے زیادہ میڈیا سے کمیونیکیٹ کریں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ پنجاب پولیس نے وومن پروٹیکشن اینڈ سیفٹی ایپ جو ہے وہ لانچ کی ہے، اور عثمان بزدار صاحب نے اس پوری پریزنٹیشن میں جس دلچسپی سے اور جس طرح باریک بینی سے اس ایپ کو بنانے میں کردار ادا کیا، لیکن جب اس ایپ کے حوالے سے بات کرنا ہے تو میڈیا میں نہیں کریں گے، لیکن میٹنگز میں وہ سب ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ان کی ویژن ہے وہ اس کو ٹرانسفارم کریں انٹو ایکشن، اور میڈیا کے ساتھ وہ شیئر ہو۔ جتنی بھی گڈ گورننس اور بیٹر پرفارمنس کی پنجاب حکومت کی 2 سال کی کارکردگی ہے، وہ فائلوں سے نکال کے میڈیا کے سامنے ہم لائیں، اور یہ ایک سلسلہ اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ڈیلی ایک منسٹر جو ہے وہ اپنی کارکردگی کو میڈیا کے سامنے پریزنٹ کرے گا، سوال و جواب لے گا، اور میں انشاءاللہ اس کو فیسیلیٹیٹ کروں گی، اور لوگوں کے سامنے پنجاب حکومت کی، عثمان بزدار صاحب کی کارکردگی عیاں کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جمہوریت کا حسن ہے کہ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کریں، بتائیں لوگوں سے ان کانٹیکٹ رہیں۔ آخر میں میرا سوال آپ سے کہ 13 دسمبر کو کیا ہونے والا ہے؟ لاہور میں آپ لوگ فیسیلیٹیٹ کریں گے یا پھر کچھ روکنے کی کوشش کریں گے؟ اپوزیشن کا جو شو ہے اور وہ لاہور میں ہو رہا ہے۔ دیکھیں، دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن کیا عزائم لے کے آتی ہے۔ اگر تو ان کا مقصد جلسہ کرنا ہے تو یہ ان کا حق ہے، وہ ضرور آئیں اور اپنے جمہوری حق کا استعمال کریں، لیکن اگر ان کا مقصد دنگا اور فساد ہے اور غنڈہ گردی ہے اور لوگوں کو پریشان کرنا ہے اور قانون کو ہاتھ میں لینا ہے تو پھر قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپوزیشن کیا کرتی ہے۔ اپوزیشن کے عمل کے بعد ہمارا رد عمل ہوگا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو جاتی عمرہ کا بیانیہ ہے وہ بیانیہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش ہے، اور اداروں کو متنازع بنا کے بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کا جو نون لیگ کا بیانیہ ہے
وہ کسی صورت بھی پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہے. اور آخر میں چونکہ مریم بی بی آپ کو پتہ ہے کہ جو بیانیاں لے کے چل رہی ہیں کہ دھاندلی ہوئی الیکشن میں، اور ابھی گلگت بلتستان میں اس نے یہ کتاب نہیں کھول لی ہے اور نیا سبق رٹا پڑھنا شروع کر دیا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انہیں تصویر دیوار پہ لگی نظر آ گئی ہے کہ عوام ان کو مسترد کر چکے ہیں، اور ابھی سے اس نے دھاندلی کا شور مچایا. تو مریم بی بی آپ سن لیں کہ دھاندلی کا بیانیہ ٹرمپ کا نہیں چلا تو آپ کا کہاں چلنا ہے. تو لہٰذا عوام کی رائے کا احترام کریں، عوام جس کو سلیکٹ کریں اس کو احترام دے، اس کی عزت کریں، اور جس کو عوام مسترد کر دیں وہ سکون کرے اور اپنی اگلی باری کا انتظار کرے. بہت شکریہ. اسی نوٹ پہ آپ سے اجازت چاہیں گے. دوست عاشق اوان ہمارے ساتھ موجود تھی، معاون خصوصی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی. پنجاب کے حوالے سے ان کو رسپانسبلٹی بھی دی گئی، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. دوبارہ خوش آمدید. پروگرام میں ہم انتہائی اہم ایشو کے بارے میں بات کریں گے. جو سٹوری ہے، جو کہانی ہے، وہ کے پی ٹی بورڈ اور میری ٹائم افیئرز کے بارے میں ہے، اور یہ پورٹ آپریشن سے ریلیٹڈ ایشو ہے. اب کے پی ٹی بورڈ اور وزارت میری ٹائم آمنے سامنے ہیں. معاملہ ہے 4 ٹگز کی خریداری کا. یہ 75 ٹن کے 4 اے ایس ڈی کلاس کے جو شپنگ ٹگز ہیں ان کے بارے میں یہ ذرا ایشو آیا ہوا ہے. پاکستان کو 4 ٹگز چاہیے. کے پی ٹی نے یہ کیا ہوا ہے، وزارت میری ٹائم اس کو اوکے نہیں کر رہی، اور دونوں کے درمیان یہ معاملہ ابھی پھنسا ہوا ہے. اب اس ٹگز کی وجہ سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ پورٹ آپریشنز ہمارے افیکٹ ہو رہے ہیں. ٹگز کی اہمیت یہ ہے کہ جو بڑے بحری جہاز آتے ہیں یہ ٹگز ان کو گائیڈ کرتے ہیں، اور اگر ان کی غیر موجودگی میں کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے یا پورٹ آپریشنز میں مشکلات ہو سکتی ہیں. یہ معاملات ہیں کیا؟ کے پی ٹی اور وزارت میری ٹائم کیوں آمنے سامنے ہے؟ اس پہ گفتگو کریں گے. ہمیں جوائن کریں گے کراچی سے ہمارے بیورو چیف کاشف منیر صاحب. اور کاشف منیر بزنس کی سٹوری اور کے پی ٹی کی سٹوریز بھی کور کرتے ہیں، ان سے ہم بات کریں گے. کاشف، یہ معاملہ ہے کیا؟ یہ کیوں آمنے سامنے ہوئے ہیں؟ اور یہ تو بڑا سمپل سا معاملہ ہے، آپریشنل ایشو ہے، اس کو تو فی الفور حل ہونا چاہیے. جی فواز صاحب، یہ بالکل یہی معاملہ ہے. یہ ملک کا سب سے بڑا شہر ہے، اس کا جو پورٹ ہے کراچی پورٹ، جس سے پورے ملک کی تجارت کا ایک اہم معاملہ ہے، یعنی جتنے ملک کی امپورٹ ایکسپورٹ کا معاملہ ہے وہ یہاں سے جڑا ہے. اور اس پر جو ہے ایک تنازع جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. ویسے تو اگر ہم دیکھیں تو میں آپ کو اس کا پورا بیک گراؤنڈ بتاؤں گا کہ یہ تنازع صرف ایک اس معاہدے کی خریداری سے نہیں ہے. کہ یہ کیا معاہدہ ہے؟ یہ 4 ٹگ بورڈز کی خریداری ہے، جس پر میری ٹائم افیئرز اور کے پی ٹی بورڈ جو ہے وہ آمنے سامنے کھڑا ہو گیا ہے. یہ کہنے کو تو 4 ٹگ بورڈز ہیں، ان کی جو مالیت ہے وہ $30 ملین ہے. اور دیکھا جائے تو 4 بورڈز کتنی اہمیت ہے تو میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں کہ 4 بورڈز یہ وہ 4 ٹگ بورڈز ہیں جو بڑی 75 ٹن کی ہیں، اور جو پورٹ آپریشن یعنی جو بڑے جہاز اب پاکستان میں آ رہے ہیں ان کی موومنٹ کرانے کے لیے یہ 4 ٹگ بورڈز انتہائی ضروری ہیں. اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو بظاہر دکھتا ہے جس کا دونوں فریقین اعتراف نہیں کرتے. وفاقی وزیر میری ٹائم افیئر ہوں علی زیدی صاحب ہوں یا چیئرمین کے پی ٹی ہوں، یہ لوگ دونوں یہ بات تو نہیں کہتے کہ ان کے درمیان کوئی کشیدگی ہے، ان کے درمیان کوئی مسائل ہیں جس کی وجہ سے اس کا جو خمیازہ ہے، اس کے جو مسائل ہیں وہ پورٹ آپریشن اس کا متاثر کریں گے. لیکن جو لیٹر ہیں وہ تمام صورتحال بتاتے ہیں. یہ لیٹر میرے سامنے ہے جو کے پی ٹی بورڈ نے وزیر اعظم کو لکھا ہے، جس میں انہوں نے بالکل اس کو واضح الفاظ میں لکھا ہے کہ جو کے پی ٹی بورڈ کے ڈیسیشن ہے وہ جو بیوروکریسی کی رکاوٹ ہے، بیوروکریٹک ہرڈلز کی وجہ سے ان کو روکا جا رہا ہے. اب وہ بیوروکریٹک ہرڈلز کیوں آ رہی؟ کیونکہ کے پی ٹی اگر بورڈ کی ہم بات کریں تو وہ ایک آٹونومس باڈی ہے، آٹونومس ادارہ ہے، وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہے. اور یہ ایسے بہت سارے سوال ہیں جس کے جواب میری ٹائم منسٹری سے ملنے چاہیں، لیکن کوئی آپ کو جواب دینے کو تیار نہیں ہوگا. چاہے وہ منسٹر ہوں، چاہے وہ ان کے سیکرٹری ہوں یا کوئی بھی ہو، آپ کو جواب نہیں دیں گے. یہ 75 ٹن کے جو 4 بورڈز جو ٹگ بورڈز خریدنے ہیں، اس کا معاہدہ جو ہے وہ ایک ترکش کمپنی سے ہوا ہے. اس کے ٹینڈر کی اگر میں آپ کو ساری بات بتاؤں
تو 2 کمپنیوں نے اس میں حصہ لیا تھا. جو ہالینڈ کی کمپنی تھی اس کو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ جو ہے وہ باہر کر دیا گیا, اور جو ٹرکش کمپنی ہے اس کو جو ہے وہ نہ صرف ایوارڈ کر دیا گیا بلکہ انہوں نے اس کا جو 10% ہے اس کی ادائیگی بھی کر دی ہے. لیکن اس معاملے کو آگے بڑھانے سے اسی لیے صرف روکا جا رہا ہے جو بظاہر ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کچھ ایسے مسائل ہیں دونوں طرف, یعنی منسٹری لیول پہ بھی اور چیئرمین KBT کے لیول پہ بھی, کہ دونوں کے درمیان جو ورکنگ ریلیشن ہے وہ دکھائی نہیں دیتے. اچھا کاشف, بڑے تفصیل سے آپ نے ساری بات بتائی ہے. اب حل کی طرف آئے. اب یہ دونوں اگر اس طرف اپنی اپنی پوزیشنز پہ برقرار ہیں تو معاملہ تو ملک کو قوم کا ہے نا, تو یہ چیزیں ہو جائیں, ٹگز آ جائیں, چاہے جو بھی ان کا ہے ایشو ہے کہ غلط ہے تو اس کو کہیں غلط ہے, انویسٹیگیٹ کریں. اس معاملے کا حل ہوگا کیا؟ اگر تو اس KBT بورڈ نے درست کام نہیں کیا تو جو منسٹری ہے وہ اس کی سرکاری سطح پر اس کی انویسٹیگیشن کرائے, اس حوالے سے کوئی تحریری جواب دے. وہ بھی مکمل طور پر خاموشی ہے. کچھ سوالات انہوں نے اس معاہدے پر اٹھائے ہیں اور یہ تمام اگر آپ کاغذات دیکھیں تو وہ کاغذات میرے سامنے موجود ہیں, لیکن کہیں اس میں یہ نہیں دکھتا کہ آپ اس معاہدے کو روک دیں یا معاہدہ درست نہیں ہے. اور جہاں تک دوسرے فریق کا بات ہے تو دوسرا فریق اگر عدالت جاتا ہے اور عدالت سے سٹے لیتا ہے تو رک سکتا ہے, ورنہ اس کو پروسیس ہونا ہے. جو چیئرمین KBT ہیں ان کا جو ٹینیور ہے وہ اب اگلے مہینے تک ہے, اور اگر آپ کو یاد ہو تو مارچ کے مہینے کے اندر یہ تنازع سامنے آیا تھا جب چیئرمین KBT کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا اور وہ اپریل کے اندر عدالت کے ذریعے وہ واپس آئے تھے, اور ان پر جو الزامات لگے تھے اس کو ایک بھی ثابت نہیں کیا جا سکا تھا. تو یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے, یہ آپس کی ایک لڑائی ہے. منسٹری کی طرف سے کام روکے جا رہے ہیں, بظاہر ایسے لگ رہا ہے کہ کام جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے, کوئی رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ لیٹر جو ہیں وہ ان کے کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایک اور لیٹر کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ جو کرونا کے دوران تاجر برادری کو ریلیف فراہم کرنا تھا اس حوالے سے بھی کوئی 21 جون کو ایک میٹنگ ہوئی تھی, آج تک اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں آ سکا ہے. تو یہ تمام صورتحال ایسی ہے کہ ورکنگ ریلیشن نہ ہونے کے برابر ہے. کوشش کی جا رہی ہے جس سے بظاہر ایسے فیل ہوتا ہے کہ موجودہ چیئرمین KBT جب رخصت ہو جائیں گے اور نئے چیئرمین KBT جب آ جائیں گے تو اس کے بعد جو ہے یہ بورڈز خریدنی پڑیں گی, اور یہ بظاہر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ خریدنی ہی پڑیں گی, کیونکہ جو KBT بورڈ ہے اس نے اس کی اپروول دی ہے اور KBT بورڈ کے تمام لوگوں کے اس پر سائن موجود ہیں. ہم آپ کو اسکرین پر بھی دکھائیں گے کہ تمام لوگوں نے اس پر سائن کیے ہوئے ہیں اور ان کے اپنے لوگوں نے سائن کیے ہوئے ہیں. تو اگر منسٹری کو اعتراض ہے تو اپنے لوگوں سے پوچھے کہ اس کے اندر جو بورڈ ممبران ہیں انہوں نے کیوں اس پہ کی ہوئی ہے, اور اگر انہوں نے غلط کام کیا تو ان کو عدالت میں لے کے جائیں. کس طرح ایک کمپنی کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کر لیا. اور ایک اور جو چیز دیکھنے میں آئی ہے KBT بورڈ کے حوالے سے, جو چیئرمین PNSC ہیں ان کی بھی شمولیت پر جو ہے وہ سوالیہ نشان اٹھایا گیا ہے, کیونکہ وہ جو شامل ہوئے ہیں وہ شپ آنر ایسوسی ایشن سے شامل ہوئے ہیں بورڈ کے اندر, جس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. تو یہ تمام معاملات ایسے ہیں جس پر بہت سارے سوالات ہیں, اور اس لیے اس پر خاموشی کی جا رہی ہے کہ بظاہر ٹائم نکالا جائے, کیونکہ اس بات کا اعتراف تو منسٹری میں اوپر تک کیا جاتا ہے کہ یہ ٹگ بورڈز نہایت اہم ہے, ان کو خریدنا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ تبھی خریدے جائیں گے جب بظاہر ایسے لگتا ہے جب موجودہ چیئرمین چلے جائیں گے اس کے بعد اس کی خریداری ہو سکے گی, لیکن اس وقت تک اس کا نقصان جو ہے وہ ملک کو اٹھانا پڑے گا. اور جو KBT بورڈ ہے وہ بارہا اپنے لیٹرز میں لکھ رہا ہے کہ ہمارے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, روکے جا رہے ہیں, بیوروکریٹک ہرڈلز ہیں, یہاں تک بھی کہہ دیا گیا ہے کہ پورٹ آپریشن بھی بند ہو سکتا ہے. تو اگر خدا نہ خواستہ ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری کون لے گا, اس کا کہیں سے ہمیں جواب نہیں ملتا. جی فواز صاحب, بہت شکریہ کاشف منیر آپ کا. اور یہ پاکستان کا سوال ہے کیونکہ پاکستان میں ہی استعمال ہوں گے. KPT کرے, میری ٹائم افیئرز کرے, اس معاملے کو جلد از جلد کریں, ریٹائرمنٹ کا ویٹ نہ کریں, یا کوئی اور ایشوز ہیں, PNSC کا چیئرمین کا آنا KPT بورڈ میں, تو یہ چیزیں ہیں, اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ملک کا نقصان ہوتا ہے. دونوں پارٹیز کو چاہیے کہ اس پہ فی الفور عمل کریں, اور ہم بھی اس پہ نظر رکھیں گے. یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ. اگلے ہفتے مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.